یہ خطبہ جمعہ گزشتہ کل مسجد فضل لندن میں ارشاد فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے۔ اذان دے دیں۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم تعبدون۔ سورہ البقرہ آیت 173 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے طیبات کھایا کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم کے دو ایسے واضح معنی ہیں جو پیش نظر رہنے ضروری ہیں۔ اول یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے بہترین کھایا کرو۔ رزق میں ہر قسم کے رزق شامل ہیں، اور اچھا بھی اور بھی اچھا، اس سے بھی اچھا، تو یہ بات یہاں بہترین کے معنوں میں ہے، جو پاکیزہ ہو، جو تازہ ہو، جس میں سے خوشبو آ رہی ہو، صحت کے لیے مفید ہو، یہ ساری باتیں لفظ طیبات کے تابع ادا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے
उसमें से हर किस्म का रिज़्क खाने की बजाय मोमिन की शान ये है कि उसमें से बेहतरीन हिस्सा खाए। दूसरी बात यह है कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम कि मोमिनों को तो अल्लाह ताला तय्यब रिज़्क अता फरमाया करता है, और यहाँ तय्यब से मुराद है उसमें गैरुल्लाह की कोई मिलौनी नहीं, किसी गैर का कोई एहसान शामिल नहीं। ऐसा पाकीज़ा रिज़्क है कि जिसे खालिसतन अल्लाह ताला ने मोमिन को अता फरमाया है, और उसकी कमाई के पाकीज़ा होने की तरफ अज़ खुद इसमें इशारा मौजूद है। अगर मोमिन की कमाई पाकीज़ा नहीं तो रिज़्क कैसे पाकीज़ा हो जाएगा? गंदी कमाई का ख़रीदा हुआ रिज़्क खा बज़ाहिर पाकीज़ा हो, दुनिया का बेहतरीन रिज़्क भी हो, मगर अगर गंदी कमाई से ख़रीदा है तो उसका सारा असर गंदा हो जाता है और उसमें कोई बरकत बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क अता फरमाया है वो तय्यब है और तय्यब ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हम अता करते हैं उसमें नाजायज़ की मिलौनी नहीं हुआ करती। बस जो रिज़्क तुम कमाओ लेकिन बज़ाहिर तुम कमा रहे हो और पाक भी हो, अगर रिज़्क गंदी कमाई से कमाया गया है तो हमारा रिज़्क नहीं है। फिर यानी अव्वल तो खुदा तो पैदा तो खुदा ही करता है, मगर वो रिज़्क नहीं जो बंदों को देना चाहता है। इसलिए बंदों की नीयतों की या उनके अमाल की मिलौनी से रिज़्क गंदा हो जाया करता है। वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह ही का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो अल्लाह का ही शुक्र अदा करो में मज़मून वाज़ेह है और पहली बात से मुताल्लिक़ है कि जब अल्लाह ही अता करता है और सच्चा और पाक रिज़्क अल्लाह ही देने वाला है तो फिर गैरुल्लाह के शुक्र की हाजत कोई नहीं रहती। किसी मोहसिन के हकीकी शुक्र की हाजत नहीं रहती। अगर किसी मोहसिन का शुक्र अदा करना है तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अदा करना है, यानी दुनिया के तकाज़े भी पूरे करने हैं तो महज इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तकाज़े पूरे किए जाएं, मगर दिलों का रुझान खुदा ही की तरफ रहना चाहिए और हकीकी शुक्र उसी का अदा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अता करने वाला और सब पाकीज़ा चीज़ें अता करने वाला वही है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर वाक़अतन तुम उसी की इबादत करते हो, मुराद ये है कि गैरुल्लाह की नफ़ी करते हो और महज खुदा की खातिर अपनी ज़िंदगियों को ढालते हो, अपनी सारी ताकतें उसके हुजूर सर बसजूद कर देते हो, तो इस सूरत में फिर गैरुल्लाह से एक किस्म का इन्क़िता हो जाएगा। तबत्तुल के एक माना ये भी हैं, या तबत्तुल के ज़्यादा तफसीली माने और गहरे माने ये भी हैं, यानी बैक वक्त दुनिया से अलहदगी, मगर उसके बावजूद दुनिया से ताल्लुक़ात, और जिस रिज़्क़ का ज़िक्र फरमाया जा रहा है इंसान कमा कैसे सकता है अगर वो दुनिया में पढ़कर उसके काम ना अदा करे। तो बहुत ही दिलचस्प ताल्लुक़ात हैं ये इस आयत में शुक्र के, और पिछली आयत जो बयान की थी मैंने पढ़ी थी तबत्तुल इल्लाह के। अगर तबत्तुल इल्लाह का ये मतलब होता कि तमाम दुनिया के कारोबार से हटकर बेनियाज होकर तुम खुदा ही की तरफ कुल्लियतन हो जाओ, झुक जाओ, तो रिज़्क कहाँ से आएगा जो तुमने खुदा की राह में खर्च करना है। अगर दुनिया से ताल्लुक़ात टूटने का मतलब है कारोबार, ज़िंदगी के कारोबार से अलग हो जाओ, तो फिर तो इंसान इस काबिल ही नहीं रहता कि खुद कुछ खा सके या खुद अपने बीवी बच्चों को कुछ खिलाए। तो कौन सी तय्यबात हैं जो उसे हासिल होंगी? आसमान से तो नहीं उतरेंगी वो इस तरह कि छप्पर फाड़ के उसको खाने मिल रहे हों।
मगर ये तैयबात आसमानी से उतरती हैं। एक आरिफ बिल्ला को दिखाई देता है कि खुदा ही ने सब कुछ उतारा है, इन मानों में आसमान से उतरती हैं, मगर दुनिया से मुंह मोड़कर अलग बैठने वाले के लिए आसमान से कुछ नहीं उतरा करता। और दुनिया से इन मानों में मुंह मोड़ना तबत्तुल नहीं बल्कि तकब्बुर है, क्योंकि तकब्बुर इन मानों में कि इंसान समझता है कि मैंने जब दुनिया से ताल्लुक़ क़ता कर लिया है तो अल्लाह का फ़र्ज़ है कि वो मुझ पर उतारे और जिस तरह भी है मेरा रिज़्क़ चलाए। अल्लाह का फ़र्ज़ नहीं है। तबत्तुल खुदा की खातिर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा ने जो कारखाना कुदरत जारी फरमाया है उससे इंसान मुस्तग़नी हो जाए। अगर अल्लाह ताला के जारी करदा कारखाना कुदरत से इंसान बेनियाज हो तो ये तकब्बुर है। इसलिए अल्लाह के सारे पाक बंदे दुनिया के कारोबार ज़रूर करते रहे और करते हैं, और उसके नतीजे में दुनिया से एक ताल्लुक़ तो रहता है जो काटा जा ही नहीं सकता। अगर काटोगे तो ये तकब्बुर है, ये तबत्तुल नहीं है। ये मज़ामीन हैं जिनको ये दोनों आयात कुल्लियतन घेर रही हैं, यानी वो आयत जिसकी मैंने पहले तिलावत की थी, वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, 173 अल-बक़रा आयत 173। अब इस ताल्लुक़ में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इक़्तिबास मैं पढ़ता हूँ जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल तबत्तुल पर दलालत कर रहा है। आपने क्या तबत्तुल किया, किस तरह दुनिया से काटे गए, किस तरह खुदा की तरफ अलग हुए। इस इक़्तिबास को पढ़कर ये शुबा पैदा होता है कि दुनिया को हर तरह से कुल्लियतन छोड़ देने का नाम तबत्तुल है, और इस शुबह के इज़ाले की खातिर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही बाज़ दूसरे इक़्तिबासात मैंने इसके बाद रखे हैं ताकि वो पढ़कर इस तबत्तुल के तसव्वुर से जो गलतफ़हमी पैदा होती है वो दूर हो जाए। रिव्यू ऑफ रिलीजन्स जिल्द अव्वल सफ़ा 178 पर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये फरमान दर्ज है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुदा में गुम और महव हो गए थे कि आपके वजूद में नफ्स, मखलूक और असबाब का कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहा था। अगर नफ्स का और असबाब का, जिन असबाब को इख्तियार करने के ज़रिए इंसान को रिज़्क़ मिलता है और उसके मतालिब हल होते हैं, उनका और मखलूक का, खुदा ताला की मखलूक का भी कोई हिस्सा नहीं रहा। अगर ये ज़ाहरी लफ्ज़ों पर महमूल मतलब लिया जाए तो तबत्तुल का वो मज़मून जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद बयान फरमा रहे हैं दूसरी जगह, बिल्कुल बातिल ठहरेगा, और अल्लाह और उसके बंदों के कलाम में कभी तज़ाद नहीं हुआ करता। इसलिए मैंने इसी मज़मून की वजाहत की खातिर, यानी मज़ीद वजाहत की खातिर, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाज़ इक़्तिबासात आज के खुतबे में सुनाने के लिए रखे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, इंसान का कमाल भी यही है, इंसान का कमाल भी यही है। और जब लफ्ज़ कमाल कहा जाए तो सबसे अव्वल नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन में उभरता है। तो इंसान कामिल भी वही थे और कमाल भी इंसान कामिल ही ने दिखाया था। तो इंसान का कमाल भी यही है कि दुनियावी कारोबार में भी मसरूफियत रखे, यानी ये मज़मून आम भी है, तमाम इंसानों पर यकसां चश्मा हो रहा है।
اس کی نفی نہیں، مگر اس میں جو مرکزی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موجود ہے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے اقتباسات میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاروبار میں بھی مصروفیت رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ وہ ٹٹو کس کام کا ہے جو بر وقت بوجھ لادنے کے بیٹھ جاتا ہے؟ جب بھی اس پر بوجھ ڈالا جائے اس وقت بیٹھ جاتا ہے، جب بوجھ اتار دیا جائے تو خوب دوڑتا پھرتا ہے، اور جب خالی ہو تو خوب چلتا ہے۔ وہ قابل تعریف نہیں۔ یہاں کون سا بوجھ ہے جس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے ذکر کی خاطر ان معنوں میں ہلکا ہو جانا کہ وہ دنیا کی ذمہ داریاں جو اللہ ہی نے اس پر ڈالی ہیں وہ اتار پھینکے اور پھر گویا ہلکا پھلکا ہو کے اللہ کی طرف دوڑے، یہ ہرگز تبتل نہیں۔ یہ اس ٹٹو والی بات ہے جس پہ جب بوجھ ڈالو بیٹھ جائے گا، جب اتار دو گے تو چل پڑے گا۔ پھر فرمایا وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بات واضح ہو گئی ہے۔ وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ یہ ہے تبتل۔ ساری ذمہ داریاں دنیا کی سر انجام دے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں بھی پوری طرح ادا کرے، لیکن جہاں ان کا اللہ کی محبت سے ٹکراؤ پیدا ہو وہاں ان ذمہ داریوں کو اتار پھینکے اور اللہ کی محبت کو اختیار کر لے۔ اس مضمون کو مزید وضاحت کو مزید واضح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اس کی مثال خود دنیا میں موجود ہے کہ تاجر اور ملازم لوگ باوجود اس کے کہ وہ اپنی تجارت اور ملازمت کو بہت عمدگی سے پورا کرتے ہیں، پھر بھی بیوی بچے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا کے شریف لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں، مگر جو شریف نہ ہوں وہ تو یہ کام نہیں کرتے، اور آج کل ان کی اکثریت ہے، وہ دنیا کمانے میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دنیا کماتے ہیں، نہ کہ بیوی بچوں کے حالات سدھارنے کی خاطر، اور نتیجتاً جس حد تک ان سے ممکن ہو بیوی بچوں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہوں وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے دین میں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے لیے جو محنت کریں مقصد اعلیٰ یہی ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ دنیا کے کاروبار میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طرح کماؤں، اس لیے میں ایسے کماتا ہوں، ورنہ اگر میں ہاتھ توڑ کر بیٹھ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمان سے کوئی رزق نہیں اتارے گا۔ یہ مضمون ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے وہ مخلص احمدی جو یہ مضمون سنیں گے تو خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ وہ سارا کاروبار چھوڑ کے نہ گھر بیٹھ جائیں۔ اگر وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دین کے کام کون چلائے گا؟ ایسا ہی ایک انسان ان تمام مشاغل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھ کر
बड़ी उम्दगी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसके बाद फरमाया, हम ये नहीं कहते कि ज़राअत वाला ज़राअत को और तिजारत वाला तिजारत को, मुलाजमत वाला मुलाजमत को और सनत व हिरफत वाला अपने कारोबार को तर्क कर दे और हाथ पांव तोड़ कर बैठ जाए, बल्कि हम ये कहते हैं कि ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि उनको उनकी तिजारत, ना कोई तिजारत और ना कोई सौदा या दुनिया का कारोबार अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर सकता है। फरमाया ये मामला हो, दस्त बकार दिल बयार वाली बात हो कि काम तो हाथ पर है और दिल यार की तरफ है। ये जो सूरत हाल है, इसके नतीजे में अल्लाह ताला के फजल के साथ अहमदी ताजिर और कारोबार करने वाले की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और दुनिया में भी अहमदी की मांग बढ़ जाती है। अगर इंसान दफ्तर में बैठा काम तर्क कर दे और कोई पूछे उससे क्या कर रहे हो, कि जी मैं तो अल्लाह को याद कर रहा हूँ। कोई पागल, मैंने तुम्हें रोटी दी है, रिज़्क देता हूँ इस वजह से कि तूने मेरा काम करना है। अगर इस तरह अल्लाह को याद करना है तो घर जाओ, छुट्टी करो। तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। अगर ये तरीक़ेकार इख्तियार हो शुरू करना, जमात इख्तियार करना शुरू कर दे तो सारी जमात निकम्मी होकर घर बैठ जाएगी। इसका बिल्कुल बरअक्स मज़मून है। दस्त बकार दिल बयान, ये है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया है। और जो दस्त बकार रखता है और दिल बयार रखता है, उसका दस्त बकार होने में जो मर्तबा और मकाम है वो दुनिया में दस्त बकार होने वाले से बहुत ऊंचा हो जाता है। तो जब हर लम्हा अल्लाह को याद कर रहा होता है तो अल्लाह का हुक्म है कि जो काम किसी का करो अमानत से करो, जो तुम्हें दिया जाए उसका पूरा बदला उतारो, उसकी पूरी कीमत अदा करो। अगर ये कर रहा है तो जूं जूं अल्लाह की तरफ ख्याल जाता है, साथ ही उसके काम की जिम्मेदारी की तरफ भी ख्याल बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। इसके नतीजे में अहमदी मुलाजमीन और कारोबार करने वालों की कीमत और कदर दुनिया की निगाह में बढ़ती है, कम नहीं होती। और ऐसे मामलात अक्सर मेरे सामने आते रहते हैं। बाज़ नौजवानों ने बताया कि जब हम शुरू में इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू लेने वाले ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, मगर चूँकि कामयाब हो गए थे इसलिए हमें मुलाजमत दे दी। लेकिन जब मुलाजमत के बाद उन्होंने देखा मालिकों ने कि बेहद ज़िम्मेदारी से काम करता है ये शख्स, ऐसी ज़िम्मेदारी से कि और कोई नहीं करता ऐसा, तो दिन ब दिन हमारी कदर बढ़ती रही और उसके नतीजे में हमें तरक्यात भी जल्द जल्द मिलनी शुरू हो गई। ये जो मज़मून है ये बहुत फैला हुआ है। जमात अहमदिया आलमगीर पर बराबर इतलाक़ पा रहा है। बस अल्लाह ताला के फजल के साथ तबत्तुल के नतीजे में आपके रिज़्क़ कम नहीं हुए बल्कि बहुत बढ़ गए हैं। ये तबत्तुल है जिसको इख्तियार किए रखें तो अल्लाह ताला के फजल से जमात के अम्वाल में बहुत बरकत पड़ेगी। और जो इस तरह अल्लाह के ज़िक्र से अम्वाल बढ़ें वो तो वैसे ही बाबरकत होते हैं, उनका थोड़ा भी बहुत होता है लेकिन वो थोड़ा रहता नहीं, अल्लाह उस थोड़े को बढ़ाता चला जाता है। बस ये खुदा की राह में बरकत का मज़मून है। फरमाया ताजर अपने कारोबार तिजारत में और ज़मींदार अपने उमूर ज़राअत में
اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر، غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا کو نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے۔ محاورہ ہے اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر۔ تو یہ محاورہ آپ نے استعمال فرما کر اس محاورے کے صحیح معنی بھی ہمیں سمجھا دیے۔ بعض جہلاء اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور پھر جو مرضی کرتا چلا جائے، ہر قسم کی بے حیائیاں، ہر قسم کی فسق و فجور میں مبتلا ہو جا، اور یاد رکھنا اللہ سے ضرور ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیسا ہوا اگر خدا کے احکامات کی نافرمانی واضح طور پر ہو رہی ہے اور انسان اس کے نتیجے میں حیا کی بجائے بے حیائی میں بڑھ رہا ہے، تو اسے اللہ سے ڈرنا نہیں کہتے، مگر بعض صوفیاء نے یہ بھی معنی لیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کو بہکا دیا ہے۔ اللہ سے ڈر کا مطلب ہے اللہ کا حقیقی خوف رکھ اور اس کے فرمان کے مطابق عمل کر، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس کے احکام اور اوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کر۔ اس دائرہ کار کے اندر تمہیں کھلی چھٹی ہے، مگر اوامر و نواہی کے دائرہ کار کے اندر چھٹی ہے، اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے کشادگی اختیار کرو، لذتیں دنیا کی جس حد تک خدا جائز قرار دیتا ہے وہ حاصل کرو، وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہوگا۔ اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 2 شعروں میں یوں بیان فرماتے ہیں، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگاؤ دل، ڈھونڈو اسی کو یارو، بتوں میں وفا نہیں۔ دل اللہ سے لگاؤ، تبتل اس کی طرف کامل ہو، اور ڈھونڈو اسی کو یارو، اسی کو ڈھونڈو۔ اس میں ایک پیغام ہے جس کو ہمیں اچھی طرح پیش نظر رکھ کر اپنی زندگیاں ڈھالنی چاہیے۔ اسی کو ڈھونڈو اسی کو یارو، بتوں میں وفا نہیں۔ اگر اس سے دل لگایا ہے تو اس کو پھر ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی مطالب ہیں جو چسپاں ہو رہے ہیں آج کل جماعت احمدیہ کے حالات پر بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دل نہ لگایا ہو تو دنیا کی مصیبتیں جماعت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو یہ دل لگانا ایک اعتقادی دل لگانا ہے، یعنی عقیدے میں یہ بات داخل ہے اور اس عقیدے سے یقیناً دل مطمئن ہے کہ اللہ ہی ہے، اور اللہ کی خاطر اگر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو اٹھانی پڑیں گی۔ اس سے دل تو اسی کی طرف تھا، اگر دل اس سے نہ لگا ہوا ہوتا تو دنیا سے تبتل کیسے کرتا انسان؟ پھر ڈھونڈو اسی کو یارو، اسی کو ڈھونڈو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقیدے نے، تمہارے دماغ نے قبول کر لیا ہے اس کو، لیکن اس کو اپناؤ بھی تو صحیح، اس کو اپنا بنا کر رہو، اپنے قریب لانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے تمہیں جیسے ایک عشق میں دیوانہ اپنے محبوب کو ڈھونڈتا ہے، اس طرح دیوانہ وار اس کی تلاش کرو، اور اس تلاش میں مجنوں کا سمندر ہے جو سامنے آتا ہے، صحراؤں جنگلوں کو چھانتا پھرتا تھا لیلا کی تلاش میں۔ اس تلاش میں وہ تو کامیاب نہ ہو سکا، اور اسی حال میں بھٹکتے ہوئے اس نے جان دے دی، مگر جس لیلا کی تلاش حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود کرتے تھے اور اسے حاصل کر لیا، اسی لیلا کی تلاش کی طرف آپ کو بھی تو بلا رہے ہیں۔ ڈھونڈو کا یہ معنی ہے
کہ یہ وہ لیلا ہے جس کو تم ڈھونڈو گے تو وہ تمہارے طرف تمہاری تلاش کے مقابلے پر زیادہ تیزی سے آئے گی. یہ وہ محبوب ہے جو اپنے ڈھونڈنے والے کی طرف اس کی رفتار سے بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے. بس اسے ان معنوں میں ڈھونڈو، اس سنجیدگی کے ساتھ ڈھونڈو، اس کامل یقین کے ساتھ ڈھونڈو کہ اگر میں اس کی طرف گیا تو وہ میری طرف زیادہ تیزی سے آئے گا. اور بین یہی مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مختلف طریق پر ہم پر کھولا ہے. ساتھ ہی یہ تنبیہ کر دی بتوں میں وفا نہیں، اس کو ڈھونڈ لو، ورنہ دنیا میں جو دل لگانے والے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ تم سے بے وفائی کریں گے، اور جب وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر تم نہتے اور خالی اور حسرت زدہ رہ جاؤ گے. اور اسی بتوں سے دل لگانے کے مضمون کو اب ایک ڈرانے کے لحاظ سے بھی کھول دیا ہے. یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور پھر جو مرضی کرو، یہ ڈر کس معنوں میں ہے؟ اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو؟ یہ دنیا تو حقیقت میں عذاب کی جا ہے، دیکھنے میں خوبصورت، دلکش، مگر وہ بت ہے جو وفا نہیں کیا کرتے. دوزخ ہے یہ مقام، یہ بستہ سرا مقام، یہ بستہ سرا نہیں. یہ دنیا تو ایک دوزخ ہے، اس کے پیچھے جتنا بھاگو گے، جتنا اس کی طلب کرتے چلے جاؤ گے، ایک آگ سی دل میں بھڑکتی رہے گی اور وہ آگ بڑھتی چلی جائے گی. بس آج دنیا کا حال دیکھ لیں، جتنے بھی افراد ہوں یا جتنی بھی قومیں ہوں، دنیا طلبی میں ان کے اندر ایک بھڑکن لگی ہوئی ہوتی ہے اور جو کبھی بھی کم نہیں ہوتی. جتنا مرضی کر لیں دنیا کی خاطر، جو چاہیں کر گزریں، جتنا ان کو حاصل ہو جائے وہ آگ نہیں کم ہوگی. حل میں مزید کی جو جہنم کی آواز ہے وہ ان کے دل سے ہمیشہ اٹھتی رہے گی. تو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی خواہش افراد میں بھی ہوا کرتی ہے اور قوموں میں بھی ہوا کرتی ہے. اور مغرب کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. ان کی مزید طلب کرنے کی آگ مزید سے کم نہیں ہوتی، بجھتی نہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو غریب ممالک ہیں ان کو ملتا تو نہیں مگر آگ ضرور ہے. وہ بیچارے مزید حاصل کرنے کے شوق میں ٹکریں تو بہت مارتے ہیں، مگر صرف آگ ہی بھڑکتی ہے، مزید حاصل کرنے کی تمنا پوری نہیں ہوتی. لیکن یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے اگر اللہ سے مزید طلب کیا جائے. اور اس کا طریق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ دے گا. جو کچھ عطا کیا ہے اس پر قانے رہو، اسی پر راضی رہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، اموال میں برکت دے گا، تھوڑے میں بھی مزہ رکھ دے گا. زیادہ کا مزہ تو اور بھی زیادہ ہوگا، مگر اس میں وہ آگ نہیں جلے گی کہ اگر اور نہ ملا تو ہم کیا کریں گے. کیا ہم اسی طرح مزید کی طلب کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ یہ مومنوں والا معاملہ نہیں ہے. اور اس کا راز اس بات میں ہے کہ جو تھوڑے پر راضی ہو جائے وہ زیادہ پر راضی کیوں نہیں ہوگا. جو تھوڑے پر بھی خوش ہو جائے اس سے زیادہ دو گے تو اور بھی خوش ہوگا. بس تھوڑے پر راضی ہونا اس بات کا راز ہے کہ آپ کو تسکین قلب نصیب ہو جائے. اللہ کی طرف سے جو بھی ملتا ہے اس پر راضی ہو جائیں اور مزید کے لیے کوشش کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کوشش کرو، مگر رضا کی طلب کے لیے کوشش نہیں کرنی. اپنے دل کی رضا کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر. ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب اللہ کی عطا میں تھوڑے سے راضی ہو جاتے ہیں
تو پھر مزید کی کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اور بھی طلب کرو اور بھی محنت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں جتنا کاروبار رحیمیت کا ہے اللہ نے در حقیقت مومن بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب وہ طلب کرتے ہیں تو اپنی رضا چاہتے ہوئے نہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور اللہ کی رضا ہی ان کی رضا بن جاتی ہے ان معنوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو مضمون بیان فرمایا ہے شکر کا اور تبتل کا، اس تعلق میں میں نے اب بعض احادیث بھی چنی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں یہی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں سے لیا تھا۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر میں غور کرتا ہوں تو اس سے ملتی جلتی حدیثیں یاد آتی ہیں، اور جب حدیثوں کو غور سے پڑھوں تو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ منبع تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حکمت کا، اور وہ حدیثیں پڑھیں تو قرآن ان کا منبع نظر آتا ہے۔ غزی کے سلسلہ وار بندوں سے بات شروع ہو کے خدا تک جا پہنچتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہد والرقاق کے باب میں جو مسلم نے روایت پیش کی ہے اس میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر پر مبنی ہے۔ عجیب ہے مومن، اس میں شر کا کوئی بھی پہلو نہیں، یا اس کی زندگی میں کسی تکلیف کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا، اور یہ خصوصیت مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ جب اسے آزمائش پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں، شکر تو ہوتا ہی دل کے اطمینان پر ہے، لیکن جب کسی کو ابتلا میں ڈالا جائے تو وہ شکر کرتا ہے۔ کیسے شکر کر سکتا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میری محبت کا امتحان لے، اور اس کے شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے شکر نہیں کرتا بلکہ عملاً اس امتحان میں پورا اتر کر شکر ادا کرتا ہے۔ تو تکلیفیں اور مصیبتیں اور دنیا کے کئی قسم کے ابتلا کسی مومن کو کوئی گہرا دکھ ان معنوں میں نہیں پہنچا سکتے کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے اور محض ایک اضطراب ہو جائے۔ جب بھی توجہ اس طرف رہے گی کہ خدا نے سب کچھ دیا تھا، اسی کی چیز ہے، اسی نے آزمایا ہے اور مجھے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اب یہ مضمون بھی شکر کا مضمون خصوصاً طلباء کو سمجھ آ سکتا ہے۔ بعض طلباء کو جو نکمے ہوں امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اور جب بیٹھنے کے لیے فہرست میں نام آ جائے طالب علم کا تو خوشی سے اچھلتا کودتا ہے، بلا لیا ہمیں۔ یہی مضمون نوکریاں تلاش کرنے والوں پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ جب وہ انٹرویو کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتے اور درخواستیں دیتے پھرتے ہیں تو ان کو جب ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ ابتلا ہے، امتحان کے لیے بلایا جاتا ہے تو خوشی سے اچھلتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے نام چٹھی آ گئی ہے کہ آ کے امتحان دو۔ کامیابی کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، صرف امتحان کی بات ہے، لیکن امید ہے کہ اس امتحان کے نتیجے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو دل میں ایک تمنا لگی ہوئی ہے اور ایک امید پر بھروسہ ہے کہ ہم شاید کامیاب ہو جائیں، اس کی خوشی ہے جس میں وہ چلتا ہے۔
تو جب مومن کو اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو یہ خوشی ہے جو امتحان کا دور اس پر آسان کر دیتی ہے. اور دوسرے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ امتحان کے لیے بلانے والا یہ ضرور دیکھتا ہے کہ امتحان میں شامل ہونے کے قابل ضرور ہے. اگر قابل ہی نہ ہو تو اسے نہیں بلایا جاتا. تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے قابل سمجھا ہے، اور جب خدا قابل سمجھتا ہے تو کتنا ہی تلخ امتحان ہو اس پر پورا اترنا چاہیے. اگر اللہ قابل سمجھے اور آپ امتحان میں واویلا شروع کر دیں تو خدا نے جو آپ پر اعتماد کیا تھا اس کو ٹھکرا دیا، اس کو رد کر دیا. یہ ناکامی ہے جو مومن کے حصے میں نہیں آتی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا ابتلا بھی اس کے لیے خیر ہو جائے. جب اسے آزمائش پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے خیر کا موجب ہو جاتا ہے. اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. اب یہ جو شکر کا پہلا معنی تھا اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش میں کامیابی پر تو شکر ہونا ہی ہے، مگر آزمائش ایسی ہو جائے کہ ایک مستقل روگ دل کو لگ جائے. مثلا بعض ماؤں کے نوجوان بیٹے گزر جاتے ہیں، بعض ماں باپ کے اکلوتے بیٹے نکل جاتے ہیں ہاتھ سے، کئی قسم کے حادثات درپیش ہوتے ہیں. ان پر پہلے معنوں میں شکر کرنا بہت مشکل کام ہے. کبھی آپ کسی ایسے ماں باپ کو دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا. یہ اگر کوئی کہے تو جھوٹ ہے. ایسے لوگ دنیا میں دکھائی نہیں دے سکتے، مومن بھی ہوں تو نہیں دکھائی دیتے. مگر اس مضمون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے ساتھ صبر کا پلو باندھ دیا ہے. مومن شاکر بھی ہے، اس لیے وہ آزمائشیں جن میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا رہتا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے. لیکن جن آزمائشوں کی تلخی اس کی طاقت سے بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے ان میں وہ صبر کرتا ہے. اور صبر میں ایک قسم کی طمانیت اور ثبات داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی تھی اور مجھ سے توقع ہے کہ میں اس کی رضا کی خاطر اسے برداشت کر لوں. اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دعا بھی لازم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صبر جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ بغیر دعا کے نصیب ہو سکے. چنانچہ قرآن کریم میں اسی مضمون کو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہہ کر بیان فرمایا ہے. صبر خدا سے مدد مانگے بغیر نصیب ہو ہی نہیں سکتا. کہنے میں تو ہو جاتا ہے مگر کرنے میں بہت مشکل ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پس ان آزمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں ہی ان کے لیے آزمائشوں سے پہلے تیاری شروع کر دو. استعینوا صبر سے پہلے ہے. پیشتر اس کے کہ انسان پر کچھ ابتلا آئیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا جماعتی ہوں، انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کرتا چلا جائے کہ اے اللہ جب بھی آزمائش ہو ہمیں صبر ضرور دینا. اور یہ صبر صلات کے بغیر حقیقت میں پوری طرح ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ صبر کے ساتھ صلات اس صبر کو تقویت دینے والی ہے. اور
یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی گہرا غم پڑا تو فوراً میں عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ وہی مضمون ہے، کیونکہ سچا صبر عبادت کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے. عبادت میں انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور جتنا اللہ سے قریب آ جائے دنیا کی بے ثباتی اس پر ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے. نماز میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میرا اعلیٰ مقصد تو پیدائش کا یہی تھا کہ میں اللہ کے پاس رہوں. اس کی دی ہوئی چیزیں اگر ہاتھ سے چلی گئیں تو اسی سے میں صبر مانگتا ہوں، اسی سے استعانت طلب کرتا ہوں. بس اس پہلو سے وستعینوا بالصبر والصلاۃ کا مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اس کا ذکر کیے بغیر بیان فرما دیا ہے. لیکن مضمون سے ظاہر ہے کہ مومن کو کسی طرح کا بھی شر نہیں پہنچتا، خیر ہی خیر ہے، جو کچھ اس پر گزر جائے ہر حال میں اس پر خیر ہے. اور کافر پر جو بھی گزر جائے ہر حال میں اس کا نقصان ہے. مل جائے تو تب نقصان، نہ ملے تب نقصان. ایک مستقل جہنم میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث اسی تعلق میں یعنی شکر کے مفہوم کو زیادہ واضح کرتے ہوئے میں نے اختیار کی ہے، واضح کرنے کی خاطر اختیار کی ہے. سنن ابی داؤد کتاب الادب بابٌ فی شکر المعروف ہے. معروف چیزوں میں شکر کا مفہوم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ احادیث میں جو اس قسم کی احادیث ہیں جن میں عرفان باری تعالیٰ کا ذکر ہے، ان احادیث میں راوی کمزور بھی ہوں تو سچے ہوتے ہیں، کیونکہ کمزور راوی ایسی اعلیٰ عارفانہ احادیث بنا ہی نہیں سکتا. اپنے مطلب کی حدیثیں، اپنے عقائد کی تائید میں احادیث تو کثرت کے ساتھ مختلف فرقوں نے گھڑ رکھی ہیں، یا گھڑی نہیں تو ان کے معنی اپنی مرضی کی کرتے ہیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. مگر جو عرفان باللہ کی باتیں ہیں یہ احادیث جھوٹے راوی بیان نہیں کر سکتے. اس لیے بہت زیادہ اس میں اس تردد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میں ہمیشہ چھان بین اس وقت کیا کرتا ہوں جہاں مضمون کسی کے مطلب کا ہو اور خطرہ ہو کہ اس نے اپنے مطلب کی خاطر حدیث کو اختیار کیا ہے یا حدیث وضع کر لی ہے. لیکن جہاں عرفان باللہ کی باتیں ہوں وہاں کسی تردد کی ضرورت نہیں. اگر راوی جھوٹا بھی ہو، فرض کریں وہ حدیث نہ بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، مگر فرض کریں نہ بھی ہو، مضمون اچھا ہے تو پھر تکلیف کیا، نقصان کیا؟ ہمیں کسی کی طرفداری مقصود نہیں ہے. مضمون ایسا ہے جس میں اللہ سے ملنے کی باتیں ہیں تو الحکمت و ضالۃ المومن، یہ حکمت کی بات جہاں سے ملے گی اس کو اخذ کر لیں. تو پھر رسول اللہ سے کیوں نہ لیں، غیر اللہ کے پاس کیوں جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کی باتیں مان جائیں کہ آپ ہی نے فرمائی ہوں گی. اور یہی حکمت کی بات ہے جسے آپ جہاں بھی ملے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. بس اس ضمنی بیان کے بعد میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن نمام البیاضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے کہ اے اللہ، جو نعمتیں مجھے صبح کے وقت حاصل ہیں یہ محض تیری ہی طرف سے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. جو صبح کے وقت حاصل ہیں کہ ترجمہ شاید پوری طرح بات کو واضح نہیں کرتا، میں عربی الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. من قالا ہینا یصبح ہو، جس وقت انسان صبح کر رہا ہو، یعنی رات کے بعد جب باشعور طور پر صبح اٹھ کر سوچتا ہے اور جانتا ہے کہ رات کو خدا تعالیٰ نے مجھے
ایک عارضی موت میں سے گزارا مگر دوبارہ زندگی دی. جب یہ سوچتے ہوئے اٹھتا ہے تو پچھلی رات کا شکر ادا کر رہا ہے. بظاہر یہی ہے نا کہ پچھلی رات کا شکر ادا کر رہا ہے, آنے والا کے دن کے شکر ادا نہیں کر رہا. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے دن کا شکر ادا کیا. اس لیے یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اصل الفاظ پر غور کر کے آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی ظاہری طور پر تو انسان یہی سمجھتا ہے صبح اٹھ کے اس نے شکر کیا کہ اچھا میں جاگ گیا, رات مر نہیں گیا, تو یہ رات کا شکر ہے نا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اس حال میں صبح کرتا ہے وہ آنے والے دن کا, وہ دن جو چڑھ گیا ہے اس کا گویا پیشگی شکر ادا کر رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشگی شکر ادا کرے گا تو سارا دن اس شکر کا حق ادا کرے گا. الفاظ اب یہ ہیں اللہم ما اصبح بی من نعمت فمن کا. وہ اپنے سرمایہ پر غور کرتا ہے. سارا دن جو اس نے سفر کرنا ہے کچھ زیادہ راہ بھی تو چاہیے. وہ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت, جو نعمت بھی مجھے عطا ہوئی ہے, جس نعمت کے ساتھ میں صبح کر رہا ہوں, فمن کا, وہ تیری طرف سے, وحدہ کا, صرف تیری طرف سے اور کسی کی طرف سے نہیں. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر, بس کامل حمد اور سچی حمد, سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. ولک الشکر, اور شکر بھی تیرے ہی لیے ہے. جب وہ یہ کہتا ہے فرمایا فقد ادا شکرا یوم ہی, جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ دن جو چڑھا ہے, جو اس کے سامنے پڑا ہوا ہے, اس سارے دن کے شکر کا حق ادا کر دیتا ہے. کیونکہ یہ سوچتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے تو اس دن جو کچھ بھی اس کو نصیب ہوگا وہ شکر اور حمدی میں تو گزرے گا. کوئی ایسا ابتلا اس کو پیش آ ہی نہیں سکتا جس پہ شکر اور حمد سے اس کا ہاتھ الگ ہو جائے, شکر و حمد کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو دراصل پہلی ہی حدیث جو پہلے پڑھ کے سنائی گئی تھی اسی کے مفہوم کو ایک اور بیان سے واضح فرمایا جا رہا ہے. اور یہ باتیں ہیں جو ایسی عارف باللہ کی باتیں ہیں جس کو کوئی جھوٹا راوی گھڑ سکتا ہی نہیں. ورنہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی اسی لیے کہی تھی کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عام انسان جو بنانے والا ہے وہ صبح کے وقت یہی کہے گا کہ میں نے رات کا شکر ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا آنے والے دن کا شکر ادا کر رہا ہے وہ. ومن قال مثل ذلك حين یمسی فقد ادا شکر لیلۃ, اور جو شخص بھی یہی بات اسی تعلق اسی قسم کی بات کہے اس وقت جب وہ شام کر رہا ہو, جب دن گزر جائے اور رات سامنے پڑی ہو, اس وقت وہ یہی باتیں اپنی آنے والی رات کے متعلق کہے. وہ کہے اے اللہ میں رات کر رہا ہوں تیری نعمت کے ساتھ, صرف تیری نعمت کے ساتھ, اور کسی نعمت کے ساتھ میں رات نہیں کر رہا. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد, تمام ہم تیرے لیے ہے. ولک شکر, اور تیرے ہی لیے شکر ہے. فقد ادا, یہاں آئے گا شکرہ لیلہ ہی, جیسا کہ فرمایا فقد ادا شکرہ لیلت ہی. اب لیلت کا شکر ادا کرنا, اس رات کا شکر ادا کرنا تہجد کو چاہتا ہے, نمازوں کو چاہتا ہے, خدا کے حضور کھڑے ہونے کو چاہتا ہے, ورنہ اس کی یہ بات ہی جھوٹی نکلے گی. کہہ تو یہ رہا ہے کہ اے خدا میں رات کرنے لگا ہوں, اور جانتے ہوئے کہ ساری رات میں مجھے تیرا شکر اور حمد کرنی ہے, کیونکہ جو کچھ بھی رات کو تو مجھے عطا کرتا ہے وہ باعث شکر ہے اور باعث حمد ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں
रात को जो रसूलुल्लाह से वादे दिए गए और जो अदा किया गया वो मकाम महमूद है। ऐसा मकाम जो हमेशा तारीफ़ किया जाएगा और तारीफ़ के काबिल रहेगा। जिस मकाम पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्की कर जाएं वो महमूद ही रहेगा। कोई ऐसा मकाम नहीं आएगा जिसमें बंदों की तारीफ़ की ज़रूरत हो। जब अल्लाह हर मकाम की तारीफ़ कर रहा है तो इंसान बंदों से बाला तर होता चला जाता है और जितना भी ऊंचा जाएगा वो मकाम महमूद ही होगा। ये वो मकाम महमूद था जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा किया करते थे। इतना इस एहसास से आपका दिल झुक जाया करता था कि बाज़ दफ़ा सारी सारी रात शुक्र अदा करते गुजर जाती थी और हम के गीत गाते थे। अब ऐसा मोमिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता हो और इस तरह जिस हद तक उसको तौफीक है रात को उठकर शुक्र इलाही करे और उसका जिक्र करे, उसको दुनिया को गम चाट कैसे सकता है? नामुमकिन है। तो ये वो मोमिन हैं जिनके मुतलिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की तो मौजें ही मौजें हैं, खैर ही खैर है। जो भी वो करेगा उसकी भलाई उसी में होगी। बस जमात अहमदिया आलमगीर को इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। हमारे लिए तरह तरह की आजमाइशें भी हैं और बाज़ दफ़ा वो आजमाइशें लोगों के दिलों पर बड़ी भारी गुजरती हैं और बिल्ला उठते हैं खामखा। अब मसलन रब्बा के नाम बदलने वाला वाक़या आपके सामने आया है। मेरे दिल में ज़रा भी इस्तराब नहीं हुआ। वो घबरा घबरा के जो मुझे वहाँ से लोग लिखते हैं, हमारे बुजुर्ग ज़िम्मेदार अफराद और बड़े बड़े वकला वगैरह, कि अब क्या करें, अब क्या हो जाएगा। मैं हैरान होता हूँ उनको हुआ क्या है। जब उन्होंने आपका अपना नाम बदला दिया था तो क्या हो गया था? इससे ज़्यादा किसी और नाम की तब्दीली की क्या अहमियत है? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके दिलों में आग लगी हुई है। ये कोशिश कि नाम बदला के दिल की आग को ठंडा करें जाहिर कर रही है, ये कोशिश जाहिर कर रही है कि भड़कन कम नहीं हो रही। जो मर्जी कर लें आग भड़कती चली जा रही है और ये झूठा धोखा दे रहे हैं दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा वाक़या हो गया, आज हमने फतह हासिल की है अहमदियत पर कि रब्बा के शहर का नाम बदल दिया। ये भी कोई फतह? जब उनका नाम बदल दिया था तो तुम्हें क्या नसीब हुआ था? यही कि पिछले साल तुमने सुना था कि एक साल में 50 लाख से ज़ायद अहमदी हो गए। नाम बदलने का ये नतीजा निकला था या कुछ और था? अब भी नाम बदल के देख लो, 50 को अल्लाह चाहे तो करोड़ कर देगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर कहाँ जाओगे? तो जमात अहमदिया तो मिटने वाली जमात ही नहीं, तुम्हारे बस की जमात नहीं है। पांव तले तुम ही रौंदे जाओगे और तुम्हारी उम्मीदें ही रौंदी जाएंगी। हर घड़ी अल्लाह ताला जमात को कामयाब से कामयाब तर करता चला जाएगा और एक मकाम महमूद से दूसरे मकाम महमूद की तरफ बढ़ाता चला जाएगा। मगर याद रखें कि उसकी अबूदियत का, उसके शुक्र का हक़ अदा करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر